कुछ लोग बयान करते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या खुदा मौजूद है। लेकिन मेरे मुताबिक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आप उस खुदा को जानते हैं जो मौजूद है। क्या मैं उसके बारे में जानता हूँ? क्या मैं उसे ज़ाती तौर पर जानता हूँ? खुदा के कलाम को पढ़ते हुए खुदा के मुतालिक जानना जिंदगी का आला तरीन मुतालिया है। ये हमारे ख्यालात को बुलंदी बख्शता है, हमारे इल्म को बढ़ाता है, उसकी हमागिर मौजूदगी को हम पर जाहिर करता है, हमारे यकीन को मुस्तहकम करता है और हमें कुव्वत अता फरमाता है। ये हमारी जिंदगियों का अजीम तरीन मुतालिया है जो खुदा और उसकी खसूसियात को हम पर जाहिर करता है। खुदा से मुतालिक जितना कुछ आप जानते हैं उससे ज्यादा जानिए। ये आपको खुदा के और ज्यादा करीब ले आएगा। जी तो नाजरीन, आइए अब डॉक्टर डेविड जर्माया का खुसूसी पैगाम सुनते हैं। वफादारी किसी पुरानी या अजीबो गरीब सिफ्त का नाम नहीं है, बल्कि ये सालमियत, खलूस, भरोसे और काबिले एतमाद होने का नाम है। ये हमारे मुआशरे को यकजा किए हुए है। इसके बगैर ना तो खानदान कायम रह सकते हैं और ना ही हमारा मुआशरा। वफादारी खुदा की ज़ात की एक बुनियादी सिफ्त है। खुदा की इस सिफ्त के बगैर कायनात बेहंगम और बेतरतीब हो जाती, सियारे अपने अपने मदार से हिल जाते, फितरत के कवानीन कायम ना रहते और काबिल भरोसा ना होते, और सूरज अपनी मर्जी से चमकता खुदा की वफादारी के बगैर दुनिया बेहंगम हो जाती। बाइबल मुकद्दस वाज़े करती है कि वो हर चीज़ से पहले था और सब कुछ उसी में बाहम मुत्तहिद है। हमारा खुदा वफादार है और आज मैं आपके साथ इसी मौजू पर गुफ्तगू करूंगा जो आपको हर दिन एक नया जज्बा फराहम करता है। लिहाजा जिंदगी के सफर के इस प्रोग्राम को देखते रहिए। वफादारी कोई गैर जरूरी इखलाकी कदर या पुरानी सिफ्त का नाम नहीं है, बल्कि ये एक इंतहाई बुनियादी सिफ्त है जो हमारे मुआशरे को बाहम मुत्तहिद रखती है। वफादारी के बगैर ताल्लुकात कायम नहीं रह सकते और मुआशरा इसके बगैर बेहंगम हो जाए। जमीन पर यह बहुत बुनियादी सिफ्त है। अगर खुदा वफादार ना होता तो कायनात बेहंगम और बेतरतीब हो जाती, सियारे अपने अपने मदार से हिल जाते, कायनात का एक अलग ही निज़ाम होता, सूरज जब चाहता चमकता, जब ना चाहता वो ना चमकता। खुदा की वफादारी के बगैर कायनात का निज़ाम कभी भी मुस्तहकम ना होता। कुलसियों पहला बाब और उसकी आयत नंबर 17 में यूं बयान है, और वो सब चीज़ों से पहले है और उसी में सब चीज़ें कायम रहती हैं। दर हकीकत खुदा की वफादारी ही ज़मीन और तमाम कायनात को कायम रखे हुए है। अगर आज इसी लम्हे खुदा की वफादारी ख़त्म हो जाए तो सब कुछ पल भर में मिट जाए। ज़बूर नवासी की आयत 2 बयान करती है, तो अपनी वफादारी को आसमान में कायम रखेगा। पैदाइश की किताब में खुदा के ऐसे अजीम वादों का जिक्र मिलता है जो मेरे मुताबिक नहायत ही बेमिसाल हैं। पैदाइश बाब 8 आयत 22 में बयान है, बल्कि जब तक जमीन कायम है बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और तपिश, गर्मी और जाड़ा, दिन और रात मौकूफ ना होंगे। सदियां गुजर जाने के बावजूद भी खुदा का वादा कायम है। हम हर साल बीज बोते और फसल काटते हैं, सर्दी और गर्मी होती है और दिन और रात अपने वक्त पर होते हैं। और इन सब के पीछे खुदा का मुस्तकिल मजाज होना है, और ये सब हमें मौका देता है कि हम उसके शुक्रगुजार बने।
خدا کی وفاداری سے متعلق یہ گیت بہت ہی شاندار ہے، جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: موسم گرما، سرما، بہار اور خزاں اور تمام فصل، سورج، چاند، ستارے اور تمام سیارے اوپر اپنے مداروں میں تیری وفاداری، تیری قدرت اور تیری حمد کا گیت گاتے ہیں۔ میں آج آپ کو یہاں پر یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ اپنے خداوند پر مکمل بھروسہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، مکمل بھروسہ۔ وہ کبھی نہیں بھولتا، وہ کبھی نہیں جھکے گا، وہ کبھی نہیں ڈگمگائے گا، وہ کبھی بھی تغیر پذیر نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ مستقل اور ہمیشہ قائم اور ہمیشہ اپنے وعدوں پر وفادار ثابت ہوگا۔ کلام خدا میں یوں بیان ہے: اس کی کمر کا پٹا راست بازی ہوگی اور اس کے پہلو پر وفاداری کا پٹکا ہوگا۔ اگر ہم کچھ لمحوں کے لیے رکیں اور اپنے آس پاس کا جائزہ لیں، تو آپ محسوس کریں گے کہ ہر طرف آپ کو بہت زیادہ بے وفائی نظر آئے گی۔ اس پیغام کو پیش کرنے کے لیے میں نے شادی شدہ زندگی پر بھی تحقیق کی اور اس میں سے بھی چند باتیں اخذ کیں۔ بہت سارے لوگ آج بے وفا ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ سست ہیں، وہ ان وعدوں کو پورا کرنے میں سست ہیں جو انہوں نے کیے۔ کچھ لوگ بے وفا ہیں کیونکہ ان میں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس لمبے سفر پر آگے بڑھ سکیں۔ بعض مرتبہ لوگ بے وفائی اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ انہیں کسی قسم کا ڈر، لالچ یا خوف ہوتا ہے، یا بیرونی اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان تمام باتوں میں سے کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے کہ جو کہ خدا کو متاثر کرے۔ پرانے عہد نامہ میں ہم خدا سے متعلق ان الفاظ کو پڑھتے ہیں: خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدم ذات ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے، یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے؟ زبور 119 کی آیت نمبر 90 میں بیان ہے: تیری وفاداری پشت در پشت ہے، تو نے زمین کو قیام بخشا اور وہ قائم ہے۔ یرمیا نبی اسے بڑے ہی شاندار طریقے سے یوں بیان کرتا ہے: اس کی رحمت لازوال ہے، وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یرمیا نبی نے عبرانی زبان میں یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے وہ امان ہے؟ اسی لفظ سے ہم آمین کا لفظ اخذ کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے ہاں، بالکل ایسا ہی ہو۔ اور جب میں چرچ میں دعا کرتا ہوں تو آپ میرے ساتھ ساتھ آمین کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہو۔ خدا اپنے ہر وعدے میں سچا اور عادل اور اسے پورا کرنے والا ہے۔ قرنتھیوں کے دوسرے خط میں ایک بہت ہی خوبصورت آیت موجود ہے جہاں بیان ہے: کیونکہ خدا کے جتنے وعدے ہیں وہ سب اس میں ہاں کے ساتھ ہیں، اسی لیے اس کے ذریعے سے آمین بھی ہوئی تاکہ ہمارے وسیلے سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ خدا کی وفاداری اس کی تخلیق کے بالکل مرکز میں ہے، یعنی اس کا مرکزی نقطہ ہے۔ وفاداری خدا کی ایک عظیم صفت ہے، اور میں خدا کی صفات کے متعلق آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ جب بھی ہم خدا کی صفات کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ تبدیلی کے عمل میں سے ہمیں گزارتی ہیں۔ یہاں تک کہ اب جب کہ آپ اس پروگرام کو، اس پیغام کو سن رہے ہیں، تو اب بھی یہ آپ میں تبدیلی لے کر آ رہا ہے۔ آج ہم خدا کی وفاداری سے متعلق گفتگو کریں گے، اور اس موضوع پر میں آپ کو 5 ایسے نکات بیان کروں گا جو خدا کی وفاداری کو ہم پر ظاہر کریں گے۔ ان میں پہلا ہے: خدا کی وفاداری فکر کو روکتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ پریشان ہیں یا فکر مند ہیں؟ اپنے ہاتھ بلند مت کیجیے، ورنہ آپ سارا دن اسی بات کے لیے فکر مند رہیں گے۔ ہم سب فکر مند ہیں، اور ہم پہلے سے کہیں زیادہ فکر مند ہیں، کیونکہ فکر کرنے والی چیزیں پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ لیکن خدا کے وعدوں میں رہتے ہوئے ہم اس کی وفاداری پر مکمل یقین کر سکتے ہیں۔ کلام بیان کرتا ہے عبرانیوں باب نمبر 10 اور آیت نمبر 23 میں: جس نے وعدہ کیا وہ سچا ہے، جس نے وعدہ کیا وہ سچا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ وہ جو کچھ بیان کرتا ہے اور جو وعدہ کرتا ہے اسے اپنے وقت مقررہ پر ہماری زندگی میں ضرور پورا کرتا ہے۔ مکاشوہ باب 1 آیت 5 میں بیان ہے: یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا۔ خدا یسوع مسیح کا مر کر مردوں میں سے جی اٹھنا خدا کی قدرت کی نشانی اور اس پر خدا کی مہر ہے، اور یہ ہم پر یہ بات بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ سچا ہے۔ اور اسی لیے مکاشوہ باب 22 اور اس کی آیت نمبر 6 میں یوں بیان ہے کہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ جب آپ پوری بائبل مقدس کا مطالعہ کر لیتے ہیں تو اس کے آخر میں کلام خدا میں یہ الفاظ بیان کیے جا رہے ہیں، غور کیجئے: یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ زبور نویس اسے یوں بیان کرتا ہے: اے خداوند، تیرا کلام
آسمان پر ابد تک قائم ہے، تیری وفاداری پشت در پشت ہے۔ بائبل مقدس میں ہماری زندگی سے متعلق ہر صورتحال کے لیے ایک الگ وعدہ موجود ہے، اور خدا کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وہ اپنے وعدے میں ذرا بھر بھی تبدیلی نہیں کرتا، اور یہی بات ہمیں تسلی فراہم کرتی ہے اور ہماری تمام فکروں سے آزاد کرتی ہے۔ میرے پسندیدہ ترین مصنفین میں سے ایک مصنف فلپ یانسی ہیں۔ وہ ایک عظیم جرمن مبلغ ہیلمے تھیلیکی کے متعلق ایک کہانی کو یوں بیان کرتے ہیں۔ اس کی زندگی ایوب جیسی ہی تھی۔ اسے یونیورسٹی سے اس لیے نکال دیا گیا کیونکہ اس نے ہٹلر کی مخالفت کی تھی۔ اس نے ایس ایس کی جانب سے بہت زیادہ پوچھ گچھ اور اذیت کا سامنا کیا۔ جنگ کے دوران وہ چرچ کو دیکھنے گیا، لیکن وہ بمباری کی نظر ہو گیا۔ جب وہ گھر کو لوٹا تو اس کے گھر پر بھی بمباری کی گئی اور وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ اس کا دل اس وقت مکمل طور پر ٹوٹ گیا جب اس نے اپنے بچوں کو کھانا پکانے والی ایک کتاب میں کھانے کی تصویروں کو چاٹتے ہوئے دیکھا۔ ہر ہفتے وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے پلپٹ پر کھڑا ہوتا اور ان کے لیے خدا کے کلام کو پیش کرتا تاکہ وہ اس حال میں تسلی پائیں۔ ان تمام مشکل حالات میں اس نے ان الفاظ کے ساتھ اپنے ایمان کا اقرار کیا کہ جو شے مجھے مستحکم بناتی ہے وہ خدا کی وفاداری ہے۔ وہ مزید لکھتا ہے کہ جب ہم خدا کے تخت کے سامنے موجود ہوں گے اور اپنی زمینی زندگی پر نگاہ کریں گے تو ہم یہ ضرور سوچیں گے کہ ان تمام زمینی مشکلات کے دوران اگر ہمیں ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ ان میں خدا اپنی مرضی کو پورا کر رہا ہے تو ہم کہیں زیادہ خوش اور مطمئن زندگی گزارتے۔ جب آپ اپنی زندگی کی مشکلات کو دیکھتے ہیں، چاہے یہ جتنی بھی شدید کیوں نہ ہو، تو آپ ایک لمحے کے لیے رک کر اوپر دیکھیں، اس خدا کی جانب جس نے کائنات کو تخلیق کیا، جو سورج کو ہر روز طلوع کرتا ہے اور پھر رات کو غروب کرتا ہے، جو موسموں کو لاتا ہے، جو گرمی اور سردی اور دوسری تمام چیزوں کا وعدہ کرتا ہے، اور اس کا وعدہ سچا ثابت ہوتا ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوا۔ ہماری کلیسیا میں کچھ سال پہلے ہونے والے جنازے کو میں کبھی نہیں بھولوں گا، جس میں ایک خاتون جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ جنازے کے دوران سامنے آئی اور یوں کہا: لوگ میرے پاس آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اب کیسے سنبھالو گی، تو میں انہیں یہ جواب دیتی ہوں: میں خدا پر بھروسہ رکھتی ہوں، میں خدا پر بھروسہ رکھتی ہوں۔ خدا کی وفاداری فکر کو روکتی ہے۔ خدا کی وفاداری جوابات کا وعدہ کرتی ہے۔ جب بھی ہم خدا کے حضور میں کوئی دعا مانگتے ہیں تو ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ اس دعا کا جواب خدا ضرور دے گا۔ زبور 143 کی پہلی آیت میں خدا کا کلام یوں بیان کرتا ہے: اے خداوند، میری دعا سن، میری التجا پر کان لگا، اپنی وفاداری اور صداقت میں مجھے جواب دے۔ خدا کی یہ صفت ہے کہ وہ وفادار ہے اور وہ ہماری دعاؤں کا ضرور ضرور جواب دیتا ہے۔ یرمیا اسے یوں بیان کرتا ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ جینسن میئر ڈاکٹریٹ پروگرام میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ وہ بہت محنت کر رہا تھا اور اس کی نیند بھی پوری نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن وہ صبح 4:30 بجے گھر جا رہا تھا۔ ڈرائیونگ کے دوران اسے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی۔ اس نے ریڈیو کو آن کر لیا، وہ اونچی اونچی گانے لگا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو تھپڑ بھی مارنے لگا تاکہ وہ جاگتا رہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو سفر مکمل کر کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس کو برقرار رکھتے ہوئے گھر میں داخل ہوا۔ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہ حیران ہوا کیونکہ اس کی بیوی بستر پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، جو کہ عام طور پر اس وقت سو رہی ہوتی ہے۔ اس کی بیوی نے پوچھا: تم ٹھیک پہنچ گئے ہو؟ اور اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کیونکہ میں تو راستے میں سو رہا تھا، کیسے میں یہاں تک پہنچا میں بالکل نہیں جانتا۔ اس نے اس سے پوچھا: کیا مطلب تم نہیں جانتے؟ میں آج جلد اٹھ گئی اور مجھے احساس تھا کہ تم عام طور پر گھر اسی وقت آتے ہو، اور آج مجھے یہ لگ رہا تھا کہ تم راستے میں مشکل میں ہو، اور میں نے خدا سے تمہارے لیے خصوصی دعا کی۔ اس واقعے پر غور کرتے ہوئے میر نے یہ نتیجہ نکالا: میں اپنی بیوی کی دعا کی وجہ سے زندہ ہوں۔ اس نے صحیح وقت پر اور صحیح موقع پر دعا کی۔ اس واقعے سے ضرور آپ یہ سیکھ رہے ہوں گے کہ جب بھی آپ کے ذہن میں کسی کے لیے دعا کرنے کا جذبہ امڑ آئے تو آپ ضرور اس کے لیے فوری طور پر دعا کریں، کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ
اس کے لیے دعا کریں تاکہ وہ قبول کرے۔ پھر خدا کی وفاداری برائی سے بچاتی ہے۔ خدا کی وفاداری ہمیں برائی سے بچاتی ہے۔ ہم اکثر اس روحانی خطرے کو کم سمجھتے ہیں جو ہمارے چاروں طرف موجود ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اسی لیے کلام خدا میں فرماتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ جب تک میں نے اس پیغام پر کام شروع نہیں کیا تھا، میں نے خدا کی وفاداری کو اپنے تحفظ کے ساتھ نہیں جوڑا تھا۔ اور پھر میں نے دوسرا تسالونیکیوں باب 3 اور آیت 3 کو پڑھا۔ مگر خداوند سچا ہے، وہ تم کو مضبوط کرے گا اور اس شریر سے محفوظ رکھے گا۔ اور پھر ہم سب کے لیے جو اس کی پرستش کرنا پسند کرتے ہیں، خدا کی وفاداری اس کی پرستش کو پروان چڑھاتی ہے۔ زبور 89 پہلی آیت میں یوں بیان ہے، میں ہمیشہ خداوند کی شفقت کے گیت گاؤں گا، میں پشت در پشت اپنے منہ سے تیری وفاداری کا اعلان کروں گا۔ اے خداوند، آسمان تیرے عجائب کی تعریف کرے گا، مقدسوں کے مجمع میں تیری وفاداری کی تعریف ہوگی۔ اے خداوند لشکروں کے خدا، اے یا تجھ سا زبردست کون ہے؟ تیری وفاداری تیرے چوگرد ہے۔ ہمارا خدا وفادار خدا ہے، اور جو کچھ ہم اس کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس کی پرستش کریں۔ جب آپ اس کے کلام کو اور اس کے پیغام کو سنیں تو اس کے بعد اپنے ہاتھ بلند کر کے اس بات کا اقرار کریں کہ خداوند تیری وفاداری کے لیے تیرا شکر ہو۔ زبور 71 اس کی 22ویں آیت میں یوں بیان ہے، اے میرے خدا، میں بربط پر تیری سچائی کی حمد کروں گا۔ اے اسرائیل کے قدوس، میں ستار کے ساتھ تیری مدح سرائی کروں گا۔ ہم خداوند کی جب دل سے اور روح سے اور سچائی سے پرستش نہیں کرتے ہیں تو ہم بہت ساری برکات جو کہ ہمیں خدا کی طرف سے مل سکتی ہیں ان کو کھو رہے ہوتے ہیں۔ زبور 92 میں یوں بیان ہے، کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدح سرائی کرنا، اے حق تعالی، صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا۔ یہ کتنا حیران کن ہے کہ ہم ہر صبح اس کی شفقت کا اظہار کریں، اور پھر ہم پورا دن گزارتے ہیں اور سارا دن گزر جانے کے بعد ہم اس کی وفاداری کا تجربہ کرتے ہیں۔ خدا کی وفاداری فکروں کو دور کرتی ہے۔ خدا کی وفاداری جوابات کا وعدہ کرتی ہے۔ خدا کی وفاداری برائی سے بچاتی ہے۔ خدا کی وفاداری پرستش کو پروان چڑھاتی ہے۔ اور آخر میں خدا کی وفاداری ہمیں حوصلہ فراہم کرتی ہے۔ خدا کی وفاداری نے یرمیہ نبی کو مایوسی میں جانے سے روکا۔ میں یرمیہ کو کبھی بھی درست طریقے سے نہیں سمجھ پایا، اور یہ کہ وہ کس طریقے سے بچ گیا، کیونکہ جب خدا نے اسے پیغام سنانے کے لیے چنا تو اس نے خدا کو جواب دیا کہ کوئی بھی اس کی بات کو نہیں سننے والا۔ میں تو پہلے دن ہی ہار مان لیتا۔ یرمیہ ان لوگوں کے پاس جا کر پیغام سنانے والا تھا جو کہ اس کی بات کو نہیں سنیں گے۔ تصور کیجئے، یرمیہ اپنے آس پاس ہونے والے واقعات کی شہادت پیش کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں اس کی مرتب کردہ 2 کتابیں ہیں، ایک اس کے نام پر ہے اور دوسری کتاب جو اس نے تحریر کی اس کا نام نوحہ ہے۔ اور نوحہ کی کتاب بائبل مقدس میں سب سے اداس کرنے والی ہے۔ لفظ نوحہ کا مطلب ہے ماتم کرنا اور غم میں نڈھال ہو جانا۔ اس کتاب کی وجہ سے ہم اکثر یرمیہ کو رونے والا نبی کہتے ہیں۔ اکثر لوگ ہمیں ہمارے آخری نام سے پکارتے ہیں۔ یرمیہ نبی کے پاس ماتم کرنے کی ایک وجہ تھی۔ اس نے یہودا اور یروشلم کے آخری المناک لمحات میں خداوند کے کلام کی منادی کی۔ اس دور میں ہر بادشاہ پہلے والے بادشاہ سے زیادہ بدترین تھا، اور بے حیائی اور گناہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ لیکن یرمیہ کی کسی نے بات نہ سنی۔ اسے بری طرح مارا پیٹا گیا، اسے اذیتیں دی گئیں اور ایک بڑے سے گڑھے میں اسے پھینک دیا گیا۔ اور جب بابلیوں نے یروشلم شہر کا محاصرہ کر لیا تو یرمیہ کو خوراک اور پانی کی کمی کے ایک طویل ڈراؤنے خواب کا سامنا تھا، جس میں ہزاروں لوگ بھوک سے مر رہے تھے اور جگہ جگہ بیماری پھیل رہی تھی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے بابلیوں نے شہر کی فصیلوں کو توڑ ڈالا، شہریوں کو قتل کر دیا، عمرہ کو قید کر لیا اور شہر کو تباہ و برباد کر لیا، اور خدا کی ہیکل کو آگ لگا دی۔ اور ایک روایت کے مطابق یرمیہ کسی طرح سے ان سب سے بچ گیا اور وہ زیتون کے پہاڑ پر گیا اور وہاں بیٹھ کر صدمے کی حالت میں شہر کو چیتھڑوں میں اور جلتا ہوا دیکھتا رہا۔
اگر آپ نوحہ کی کتاب کا مطالعہ کریں تو یہ ان الفاظ کے ساتھ شروع ہوتی ہے: وہ بستی جو خلقت سے معمور تھی کیسی خالی پڑی ہے، وہ خاتون اقوام بیوہ سی ہو گئی، وہ ملکہ ممالک باج گزار بن گئی، وہ رات کو زار زار روتی ہے، اس کے آنسو رخساروں پر بہتے ہیں، اس کے چاہنے والوں میں کوئی نہیں جو اسے تسلی دے، اس کے سب دوستوں نے اسے دغا دی، وہ اس کے دشمن ہو گئے۔ بابل کے حملے میں یہودا کے زندہ بچ جانے والے لوگوں کی جلاوطنی محض ایک عظیم قوم کے زوال کی نمائندگی نہیں کرتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ انسانیت کے لیے خدا کے پورے منصوبے پر سوالیہ نشان لگا رہا ہے۔ خدا نے ابراہم سے زمین کے ایک مخصوص حصے پر ایک عظیم قوم کا وعدہ کیا تھا، اور یہ بھی کہ ایک مسیحا آئے گا اور یروشلم سے حکومت کرے گا اور تمام زمین کو تمام مشکلات سے آزاد کرے گا۔ لیکن اب یروشلم برباد ہو چکا تھا، اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ داؤد کا تخت نیست و نابود ہو چکا تھا اور کوئی بھی امید باقی نہ رہی، سب امیدیں ختم ہو گئیں۔ یرمیا نوحہ کی کتاب باب 3 آیت 16 سے 18 میں سے یوں بیان کرتا ہے: اس نے سنگریزوں سے میرے دانت توڑے اور مجھے خاکستر میں لٹایا، تو نے میری جان کو سلامتی سے دور کر دیا، میں خوشحالی کو بھول گیا، اور میں نے کہا میں ناتواں ہوا، اور خداوند سے میری امید جاتی رہی۔ لیکن یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ خدا کا کلام آگے بڑھتا ہے، اور خدا یرمیا نبی کی رہنمائی فرماتا ہے، جسے وہ ان الفاظ میں بیان کرتا ہے: میں اس پر سوچتا رہا ہوں، اسی لیے میں امیدوار ہوں۔ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے، وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ ہم جو ایک بہت ہی شاندار گیت گاتے ہیں جو کہ تسلی اور اطمینان فراہم کرتے ہیں، دراصل وہ یرمیا نے اس وقت لکھا جب وہ انتہائی مشکل حالات میں تھا۔ عزیزو، ہم خدا کی وفاداری کا صرف اسی صورت میں تجربہ کر سکتے ہیں جب ہم یہ جان لیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے خدا کی مرضی کے مطابق ہے۔ خدا وفادار ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ خدا اس لیے وفادار نہیں ہے کہ ہمارے دن بہت اچھے گزر رہے ہیں، بلکہ وہ اس لیے وفادار ہے کیونکہ یہ اس کی انتہائی اعلیٰ صفت ہے۔ موجودہ حالات ایسے ہی ہیں جیسا کہ یرمیا نبی کے دنوں میں تھے، جہاں پر ہم اخلاقی پستی کا شکار ہیں اور لوگ اب وفادار نہیں رہے۔ ہر طرف بے وفائی اور دھوکہ دہی ہی نظر آ رہی ہے۔ لیکن میرے پاس آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ خداوند وفادار ہے، اور وہ اپنی مخلوق کے ساتھ وفادار ہے، وہ اپنے وعدوں میں وفادار ہے۔ اس کا کوئی بھی وعدہ نامکمل نہیں رہتا، بلکہ وہ ہمیشہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کی وفاداری ہمیں ہماری فکروں سے آزاد کرتی ہے، ہمیں ہماری دعاؤں کا جواب دیتی ہے، ہمیں برائی سے روکتی ہے، ہمیں پرستش میں اور آگے بڑھاتی ہے، اور اسی لیے ہم مل کر یہ نغمہ گاتے ہیں: اے خداوند ہمارے خدا، اے آسمانی پتا، تیری وفاداری عظیم ہے، تجھ میں کوئی تغیر نہیں ہے، تو لا تبدیل خدا ہے، اور تیری شفقتیں ہمیشہ قائم ہیں، جیسا تو تھا ہمیشہ ہمیشہ ویسا ہی رہے گا۔ ایک نوجوان جس کا تعلق شکاگو سے تھا، وہ ایک مرتبہ کینٹکی کے بلو گراس علاقے میں گیا۔ وہاں پر اس کی ملاقات ایک خاتون سے ہوئی جو بالآخر اس کی دلہن بنی۔ انہوں نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اپنی شادی کے پہلے ابتدائی 3 سال گزارے، اور پھر اس خاتون کو کچھ ایسا ہوا کہ اس کا دماغی توازن ہل گیا۔ اس کے بدن میں انتہائی شدید درد اٹھنے لگی اور وہ دیوانگی کا شکار ہو گئی۔ وہ اکثر چیخنے چلانے لگی۔ ہمسایوں کی شکایت پر اس نوجوان بزنس مین نے شکاگو کے بیچ میں سے اپنے اس گھر کو چھوڑا اور مغرب کی جانب مضافاتی علاقے میں ایک گھر بنایا، اس ارادے کے ساتھ کہ وہاں پر وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے گا۔ اس نے وہاں پر اس کی تندرستی کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ ایک دن اس کے ڈاکٹر نے اسے بیان کیا کہ اس کو اس کے آبائی گھر لے جاؤ، ممکن ہے کہ وہاں پر کسی شے کو دیکھ کر یہ تندرست ہو جائے۔ لہٰذا وہ اسے اس کے پرانے گھر لے گیا۔ اس نے اس کے ہاتھوں کو تھاما ہوا تھا۔ اس گھر کی ہر دیوار پر ان کی پرانی یادیں لٹکی ہوئی تھیں جنہیں وہ دیکھ رہے تھے، لیکن بہت دن گزر جانے کے باوجود بھی کوئی فرق نہ پڑا۔ لہٰذا اس نوجوان نے اپنی بیوی کو گاڑی میں بٹھایا اور وہ شکاگو کی طرف دوبارہ چل پڑے۔
जब वो रास्ते में थे तो उस नौजवान ने देखा कि उसकी बीवी सो रही है। कई हफ्तों के बाद ये पहली मर्तबा था जब उस नौजवान ने अपनी बीवी को इतनी गहरी नींद में देखा। जब वो घर पहुंची तो तब भी वो सो रही थी। उसने उसे उठाया और बिस्तर पर लटा दिया और ये महसूस किया कि अभी वो और सोना चाहती है। वो उसके साथ बैठ गया और उसे देखता रहा और यूं ही सारी रात गुजर गई। और फिर सुबह हुई और जब सूरज तलु हुआ तो सूरज की किरणें उसके मुंह पर पड़ी। नौजवान औरत बेदार हुई और अपने शोहर से यूं कहने लगी कि मुझे यूं लगता है जैसे मैं तवील सफर पर थी, तुम कहाँ थे? और वो आदमी जो महीनों और हफ्तों से उसका इलाज मुआवजा करवा रहा था, उससे बड़े प्यार से बोला, मेरी प्यारी बीवी, मैं यहीं पर था, तुम्हारा मुंतजिर। और ऐसे ही खुदा की वफादारी भी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर चुके हैं या क्या कर रहे हैं। वो आपके लिए अब भी मौजूद है। वो आपका मुंतजिर है कि कब आप उसके पास आएंगे और उससे इस बात की हकीकत को बयान करेंगे। वो आपका मुंतज़िर है ताकि वो आप पर अपने रहम और प्यार को ज़ाहिर करे, ताकि आप ये जान पाएँ कि दर हकीकत खुदा वफ़ादार है। हम में से कुछ ऐसे होंगे जो अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत फ़िक्रमंद होंगे, लेकिन मैं आपको ये बयान कर दूँ कि हमारा खुदा, जो कि वफ़ादार खुदा है, वो जानता है कि आपकी ज़िंदगी किस तरीके से और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। मुमकिन है आप में से कुछ गैर ईमानदार हों और ये समझते हों कि उनके लिए शायद खुदा के करीब कोई जगह नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि खुदा के करीब आपके लिए जगह मौजूद है, क्योंकि वो खुदा जिंदा खुदा वफादार है। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो क्यों ना आप उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके उसकी वफादारी का तजुर्बा करें। और अगर मसीही होते हुए आप खुदा की हस्ती का तजुर्बा नहीं करते तो खुदा यहीं पर मौजूद है। आपको सिर्फ उसको जानना और अपना आप उसके सामने पेश करना है, तो वो आप पर अपना आप जरूर जाहिर करेगा। वो आपके जागने का मुंतजिर है। वो आपका इंतजार कर रहा है। प्रोग्राम जिंदगी के सफर में शरीक होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितना ज्यादा हम खुदा के कलाम का मुतालिया करते हैं, उतना ही ज्यादा ये जान पाते हैं कि कादिर खुदावन हमसे ताल्लुक रखना चाहता है। अगर आप उससे एक मजबूत रिश्ता कायम करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम अपने गुनाहों पर पशेमान होना है और खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको खुदा की तरफ से निजात और जिंदगी का तोहफा मिलेगा और आप एक नए मखलूक होकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अगर आज आप ये फैसला कर चुके हैं तो मैं चाहूंगा कि आप दूसरे मसीहियों के सामने इसकी गवाही दें। आप ये गवाही मकामी कलीसिया या चर्च में भी लोगों के सामने पेश कर सकते हैं और अपने ईमानी सफर को जारी रखें। खुदावंद आपको बरकत दे। और जैसा कि आप खुदावंद के साथ चल रहे हैं, मैं जिंदगी के सफर के अगले प्रोग्राम में आपको देखना चाहूंगा।